تاخیر شہزاد غوث اعظم خطیب زمان پیر طریقت برواہ شریعہ حضرت علامہ مولانا سید آل مصطفیٰ المعروف علی پاشا قادری الموسوی الجیلانی القاظمی سرکار کی بارگاہ میں اکبر عرض کرتا ہوں سرکار جامع علی سے ہم تمام پیاسوں کو سیراب فرما جامع اہل بیت سے ہم گنہگاروں کی پیاس کو بجھائے آئیے سرکار کے استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے ابو طالب تیرا اسلام پر احسان ہے کس پہ جو تہمت لگائے وقت کا شیطان ہے اور کفر کا دھبا تیرے دامن پہ آ سکتا نہیں تیرے گھر میں ایک درجن بولتا قرآن ہے ماشاءاللہ 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 اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدی وسیلتی جدی محی الدین باز اللہ الاشحب الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي قمصة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا
इन्ननी फी बहरी हममिन मुगरकुन खुज़ यदी सक़िल लना अश्कालना। नजर आते हैं अपने पीर में, नजर आते हैं अपने पीर में जलवे मोहम्मद के, नजर आते हैं अपने पीर में जलवे मोहम्मद के, और मिटा दे अपनी हस्ती तब जमे नक्शे मोहम्मद के। मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती तब जमे नक्शे मोहम्मद के। और अगर तुम रास्ते तय करना चाहो दीन और दुनिया के, अगर तुम रास्ते तय करना चाहो दीनो दुनिया के, चलो दामन पकड़कर पीर का रस्ते मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो दामन पकड़कर पीर का रस्ते मोहम्मद के। और खुदा के सब है बंदे पर खुदा मिलता नहीं सबको। बेशक खुदा के सब है बंदे पर खुदा मिलता नहीं सबको। खुदा उनको मिला है जो बने बंदे मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक खुदा उनको मिला है जो बने बंदे मोहम्मद के। और देखें कि दुकानें खोल कर उस शाख बैठेंगे क़यामत में। बेशक दुकानें खोल कर उस शाख बैठेंगे क़यामत में। वो बेचेंगे, खरीदेगा खुदा सौदे मोहम्मद के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो बेचेंगे, खरीदेगा खुदा सौदे मोहम्मद के सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा शहजादे हुजूर गौसुल आजम के निहायत ही मुहिब, आशिक और तकरीबन 4 दहाइयों से वाबस्ता खलीफे मजाज सूफी बासफ़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल मुजीब क़ादरी अल काज़मी अदाम अल्लाहु फ़यूज़हु, मुरीदीन सिलसिला, खुलफ़ाए सिलसिला, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सादात किराम, सज्जादगान, उलमाए रब्बानी, मेरे शहजादे हसन पीर सल्लमहु अदाम अल्लाहु फ़यूज़हु तव्वलल्लाहु उम्रहु, गुलामान रसूल, वाबस्तगान दामान गौस व ख्वाजा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला जल्ल मजदहू का बड़ा फजल है और बड़ा एहसान है कि उसने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकों को किसी भी जमाने में मायूस नहीं किया है। अब जरा सोचें, यहां वो मुरीदीन भी हैं जो सरकार जिनसे मैं क्या कहूं कि किससे मोहब्बत करते थे। हमारे पीर का ये मामला है कि हर मुरीद ये समझता है कि पीरो मुर्शिद मुझे ज्यादा चाहते थे। बेशक वो इसलिए कि सरकार गौसे आजम के तमाम मुरीदों का कहना यह है कि गौसे पाक तमाम मुरीदों को बराबर चाहते थे। वो इसलिए कि कभी कोई साहबी ये नहीं कह सकता कि हुजूर ने मेरी तरफ तशबीह इल्तिफात नहीं फरमाई है। जब मोहब्बत की तो हुजूर ने अपनों से तो इतनी मोहब्बत की मेरे नबी ने जिसकी कोई मिसाल नहीं, और जो जिंदगी भर तलवार लेकर फिरते रहे
जंगों पे जंगे की, लेकिन आए फतेह मक्के के बाद कदमों में पड़ गए तो हुजूर ने कहा जा तुझे भी माफ किया। वाह वाह क्या बात क्या बात क्या बात। तो हम वो अहले मोहब्बत हैं कि छुरी पर छुरी तुमने चलाई, खून पे खून तुमने बहाया, जहर पे जहर तुमने पिलाया और हमने सिर्फ माफ किया है। वो तुम्हारा शेवा है, ये हमारा शेवा है। वो तुम्हारा तरीका है, ये हमारा मनसब है। इसीलिए कि हमें मालूम है कि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो फिर रसूलुल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। बेशक बेशक। इसीलिए सादात दिल बड़ा रखते हैं कि नहीं बताइए। तो मैं कह रहा था कि हर आशिक रसूल की एक तमन्ना होती है। अभी मुहर्रम में मैं आया था, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अब्दुल अलीम सौदागर को, अब्दुल अजीम सौदागर को, और ये जो कमेटी के नौजवान हैं, ये जो जियाले हैं, तहरीके सदाने अहले बैत, नाम ही इतना पावरफुल है कि मैं समझता हूं कि नासिबी और कारीजियों की रातों की नींदें उड़ाने के लिए ये तहरीक का नाम काफी है। और ये तहरीक कोई नई नहीं है, नाम सूफी अब्दुल मुजीब कादरी साहब किबला ने दिया है, लेकिन तहरीक सगाने अहले बैत 1400 साल से चल रही है। बेशक 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 बेशक। चल रही है कि नहीं? चल रही है। फिर उस पर अंजुमन गुलामान काज़मिया, ये नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं। ताजुद्दीन कादरी अल काज़मी, मुजाहिद कादरी अल काज़मी, शहबाज कुरैशी, इमरान कादरी अल काज़मी, और इनके जितने रफ़क़ा हैं जो अपने पीर की मोहब्बत के सांचे में ढले हुए हैं और इश्क और मोहब्बत की भट्टी में तप तप कर कुंदन बन गए। मुबारकबाद है इनके लिए। मैं इनकी मोहब्बतों को सदा सलाम पेश करता हूं। और आज जब हम आए हैदराबाद से तो अल्लाह जज़ाए खैर दे इन नौजवानों को जिन्होंने अपनी तन मन धन की बाजी लगाकर ऐसा इस्तकबाल किया कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि या रसूल अल्लाह, इतनी दुश्मनियों के बाद आपकी आल के इतने फतवों के बाद, इतनी साजिशों के बाद, इतनी तहरीकों, इतनी अंजुमनों के बाद, क्या बात, इतनी किताबों, इतनी तकरीरों के बाद, इतने बेबुनियाद दलाइल और इल्जामात के बाद आज भी आपकी आल पर मरने वाले जिंदा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, और सलामत रहे। आमीन। इस जज्बे को बरकरार रखो। यही वो जज्बा है जो तुम्हें मेरे आका के कदमों में जगह अता करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कल दुनिया में कोई अमल काम आए ना आए। और देखो आज का जो जलसा है, मैं मुंतज़मीन को मुबारकबाद दूं। जश्न ईद मिलादुन नबी व अज़मत अहले बैत अत्हार। अब उमूमी तौर पर लोगों को यह तसव्वुर होता है कि भाई एक टॉपिक बस है ना, दो दो कई को। What is the need of two topics? One is more than sufficient. दे दो क्यों? हमने कहा वो इसलिए प्यारे कि जिस महफिल में अली का जिक्र ना हो, वो महफिल लाख तुम सजा लो, क्या बात, क्या बात, लाइटें लगा लो, रोशनी लगा लो, डेकोरेशन कर लो, फूल डालो, सब ला लो, रौनक नहीं ला सकोगे, बेशक, सुकून नहीं ला सकोगे, सकीना और इत्मीनान नहीं ला सकोगे, रहमतों का नुज़ूल और बरकतों का नुज़ूल नहीं ला सकोगे। एक है तुम्हारा सजाना, एक है खुदा का सजाना। बेशक, 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 तुम्हारा सजाना आज रात तक के लिए, मगरिब के बाद लाइटें खोली गई, 2 बजे बंद। कितनी मेहनत करे नौजवान, ये हमारा सजाना है। लेकिन खुदा का सजाना,
वाह जब हुजूर की आमद हुई जो चांद सूरज की खंदीरें लगा दी, सितारों की झुरमटें सजा दी, कायनात के पत्ते पत्ते को सजा दिया, शजर दिए, हजर दिए, दरिया दिए, सहरा दिए, अंजुम दी, कहकशा दी, और ऐसे जलाया, ऐसे रोशन किया, दुनिया की सारी ताकत मिलकर इस रोशनी को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि सजाया किसने? खुदा ने। और एक बात याद रखो, खुदा का सजाना और नबी का सजाना अलग है। भाई मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग क्या क्या नंबर देते, आई डोंट माइंड, मैं अंदर वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि नुकसान हमेशा अंदर वालों ने ज्यादा पहुंचाया है। देखिए, दुश्मन बाहर है तो यू कैन बी अलर्ट और सावधान रह सकते, बाहर है, बाहर है, क्या है? घर के बाहर है, घर के बाहर है, दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर ली, लेकिन वही दुश्मन जब घर के अंदर आ जाए तो क्या किया जाए? और आप मजबूर हैं, क्या है तौफीक कादरी साहब मौलाना, अल्लाह सेहत आफियत अता फरमाए, उम्र दराज करे, तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह शिफाए कामिल अता फरमाए, तौफीक कादरी सेहत व आफियत अता फरमाए। तो एक दुश्मन बाहर का, एक दुश्मन अंदर का, विच इज मोर डेंजरस? कौन बड़ा खतरनाक है? भाई बाहर वाले को तो दरवाजा लगाकर आपने बाहर कर दिया, अंदर वाले का क्या करें? आप सो रहे हैं तो साथ सो रहा, खा रहे तो साथ बैठा हुआ है, और पता नहीं कि पानी दे रहा कि इमाम हसन को जैसे जहर दिया गया वैसे जहर दे रहा, वाह पता नहीं रोटी में क्या मिला कर लाया है। और हम तो मुरव्वत वाले हैं, क्या करें? सुन्नी मुसलमान बहुत मुरव्वत वाले होते हैं। बेशक बेशक हमारे तबलीगी माया 100 साल से हमारे को बिदती बोल रही, पहले मुशरिक काफिर बोलते थे, अब छोड़ दिए, माशाअल्लाह हल्लू हल्लू आ रहे रास्ते पे, उनके पास भी तारिक जमील की वजह से पैदा हो रही। क्या बात है, मोहिब्बान अहले बैत, अल्लाह जिससे चाहे काम ले रहे भाई, आपके बाद की जागीर है क्या इस्लाम? वाह आप जिसको एंट्री दिए वो नहीं आएंगे, जिसको रोक दिए रोक दे। अरे भाई बुत परस्त, काफिर, मुशरिक, मुस्तफा के खून के प्यासे सहाबा हो सकते हैं, तो क्या उधर की जमात वाले सुन्नी नहीं हो सकते? मुहिब्बे अहले बैत नहीं हो सकते? ज्यादा दलाइल नहीं देता हूं आपके पूरे किताब वाले को, उनकी एक गुलदस्ते अहले बैत अच्छी लिखे, पढ़ना पड़ता, क्या करेंगे, हमारा काम है ना, देखना पड़ता क्या लिखे, पढ़ो। मैं इसलिए नहीं बोलो कि आप जाके बोले देखो वो जमात वालों की इतनी तारीफ करके गए, नहीं बाबा, हम क्या बोलते, जो काम अच्छा करा उसकी तारीफ करते, जो काम अच्छा करा उसकी तारीफ करते। तो ये अल्लाह उसके रसूल का इख्तियार है कि जब चाहे जिसे चाहे बुला ले और जब चाहे बुला कर भी निकाल दे। ये तारीख शायद है इस्लाम की। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितनों ने कलमा पढ़ा, और ऐसे भी मुसलमान आए, मस्जिद भी बना ली अपनी खुद की। अब ये अलग अलग मस्जिद आए, देखो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, बेशक एक है सबका नबी, दीन भी कुरान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, इस्लाम भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। बहुत दर्द था ना उनके सीने में, उम्मत के लिए नहीं था। कोई बोल सकता जिंदगी भर तड़प तड़प कर चले गए अल्लामा इकबाल, यहां पे रहते तो कितनी बड़ी दरगाह रहती थी कि उनकी, बेचारे उधर चले गए, खैर उधर की मट्टी से बने थे, उधर चले गए, लेकिन मजबूर है आज भी सारे जहां से अच्छा लगाना ही पड़ता। बड़े बड़े डेलीगेट्स आते मगर लगाते, बोलते उधर वाले कुछ भी नहीं, मैं बोला उधर वाले ही थे ना, इन्हों चले गए थे, नहीं नहीं साहब अच्छी चीज बोले, एक्सेप्टेड, कोई ऐसा गीत लाई नहीं। लगे एक है नेशनल एंथम जनगण मन, और दूसरा है नेशनल सॉन्ग, क्या है, कौमी तराना और कौमी गीत जिसे कहते हैं। कौमी गीत जो है नेशनल सॉन्ग, सारे जहां से अच्छा, कब से सुन रहे नहीं सुन रही। वो आज हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया, चंद्रयान 3। मैंने कहा जमीन के मसले तो तुमने हल नहीं किए बाबू, चांद पे क्या कर रहे हो? क्या वहां पर भी चाय बेचने का इरादा है? जमीन के मसले तो हल बोलिए अभी नहीं हुए,
وہ پہنچ گئے وہاں پر. میں نے کہا ان کو وہیں پر رہنے دو. وہ راکیش روشن سب سے پہلے گیا تھا کہتے اسپیس میں. انہوں بھی بولے تھے. اندرا گاندھی پوچھے کیسا دکھ رہا ہندوستان ہمارا, تو بولے سارے جہاں سے اچھا. تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ادھر والے کا. تو میں کہہ رہا ہوں ادھر والے اب ادھر والے نہیں رہے, ادھر والے ہو رہے ہیں. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ارے بھئی کعبے کو صنم خانے سے پاسباں مل سکتے تو جماعت والے ہمارے پاس آ کے علی علیہ السلام بولے تو کیا تعجب کی بات ہے. میں کسی کی تائید اور مخالفت کرنے قطعی طور پہ نہیں بیٹھا ہوں, حقائق آپ کے سامنے رکھنے بیٹھا ہوں کہ میرے نبی اگر چاہیں تو صہیب رومی کو روم سے بلا لیں, سلمان فارسی کو فارس سے بلا لیں. بلایا کہ نہیں میرے آقا نے؟ نہیں بلایا تو نیکسٹ ڈور نیبر ابو لہب اینڈ ابو جہل نہیں بلایا. حضور چاہتے تو کیا حضور کے لیے مشکل تھا؟ میں ان سے نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اندر والوں سے. آج میری بات اندر والوں سے ہوگی. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیا حضور چاہتے؟ ابو جہل نہیں آتا تھا, ابو لہب اس سے بڑے دشمن آ گئے جس کی آج تم لوگ عرس فاتحہ کرتے پھر رہے, اس سے بڑے بڑے دشمن آئے. کیا نہیں آ سکتے تھے؟ ابو لہب تو زندگی بھر دشمنی کرتا رہا لیکن ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی اس کی. کیا کرا؟ ایسا انگلی کے اشارے سے صہیبہ لونڈی آ کے بولی کہ تمہارے بھائی مرحوم بھائی کے گھر میں بچہ ہوا بیٹا. اس کو کیا معلوم یہ نبی آخر الزمان ہے؟ نہیں معلوم تھا نا, اس کو پتا نہیں تھا. اس نے کہا جاؤ آزاد, تم آزاد. غلام آزاد کرنا بڑی بات تھی اس زمانے میں. آزاد ہے, مر گیا. زندگی پر دشمنی کرا. تبت یدا ابی لہب پوری صورت نازل ہوئی اس کی مخالفت میں. توجہ ہے آپ کی, پوری صورت نازل ہوئی اس کی مخالفت میں. لیکن جب مر گیا تو خواب دیکھنے والے آج کل بہت چل رہے ہیں خواب. ہم یہ دیکھے, ہم وہ دیکھے, ہم دیکھے آپ ہمارے مرید ہو گئے. مگر آپ بولا میں تو نہیں دیکھا نا بھائی, مرید میرے کو ہونا ہے, آپ کو تھوڑی ہونا ہے. آج کل یہ بھی بہت تماشے چل رہے ہیں. میں خواب میں دیکھا بابا آپ میرے مرید ہو گئے. اس نے نہیں دیکھا. خواب دیکھنے والے بھی رسول اللہ کے چچا ہیں. حضرت عباس خواب میں دیکھے, بھائی تھا نا رشتے کا. خواب دیکھے کیا ماجرا ہے, فل ہو رہی ہوں گی نا. تو بولے ہاؤ ایک فلک چین قرار نہیں, خطرناک عذاب میں مبتلا ہوں. بول دیا دیکھو اگر خواب ہوں تو سچے ہوں, اللہ دکھا دیتا ہے اندر کا حال بھی. ابو لہب کا حال کس نے دیکھا؟ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے. یہ حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. کیا حال ہے؟ تو بولا سخت ترین عذاب میں ہوں, لیکن ہر دوشنبے کو منڈے کے دن یہ انگلی میں سے پتہ نہیں ٹھنڈک آتی, اس کو چوس لیتا ہوں, بہت سکون ملتا, تھوڑی دیر کے لیے راحت. تو جس انگلی سے ابو لہب نے اشارہ کیا, کیا کیا؟ اشارہ کیا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی, تو زندگی بھر میرے حبیب کا مخالف رہا, دشمنی کرا, قتل کے منصوبے بنایا, لیکن تو نے میرے حبیب کی میلاد پر خوشی منائی, رسالت پر اعلان پر خوشی نہیں, نبوت کے اعلان پر خوشی نہیں, پیراٹ کو جا کر آئے خوشی نہیں, اسلام پیش کیا خوشی نہیں, لیکن اے بدبخت تو نے صرف میلاد پر خوشی منائی. قبر میں عذاب ہٹایا جائے گا, تجھے راحت دی جائے گی, کیونکہ ایک لمحے کے لیے تو میلادی بن گیا تھا. یہ ہے میلاد کی برکت. کیا ہے؟ یہ ہے میلاد کی برکت. اب ذرا سوچو, دشمنوں کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کر رہا تو نبی کے غلاموں کے ساتھ کیسے معاملے ہوگے؟ سبحان اللہ. اور آج کی جو مجلس سجی ہے بڑی محنت کی ہے نوجوانوں نے. ان سے پوچھئے کتنی مشقتیں لگتی ہیں اس محنت کے لیے. لیکن میں کہوں کہ آؤ حضور سے پوچھو کہ یا رسول اللہ محفل کو کیسے سجانا, لائٹاں ہونا, کارپیٹ ہونا, یہ عارضی چیزیں ہونا, یہ خمخمے ہونا, یہ اسٹیج ہونا نہیں. حضور نے کیا کہا ہے پتا ہے آپ کو؟ ہماری محفلوں میں جو علی علی ہوتا نا, اس لیے بول رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب.
तुम अपनी महफिलों को मेरे अली के जिक्र से सजाओ। सुभान अल्लाह। सजा रहे नहीं सजा रहे? बेशक बेशक। हम बगैर मौला के कोई जिक्र कर ही नहीं सकते। हम गौस पाक का नाम लेंगे, मौला का जिक्र करेंगे। गरीब नवाज का नाम लेंगे, मौला का जिक्र करेंगे। इमाम हसन का नाम लेंगे, मौला का जिक्र करेंगे। इमाम हुसैन का नाम लेंगे, मौला का जिक्र करेंगे। मीलाद भी आएगी, मौला का जिक्र करेंगे। हर मजलिस को सजाएंगे, क्योंकि यह मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ नुस्खा है। ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, जिक्रुहु जिक्री, उसका जिक्र मेरा जिक्र है। क्या बात क्या कहा आका ने? या रसूल या अली। जिक्र हो जिक्री, जिक्र हो जिक्री, उसका जिक्र मेरा जिक्र, व जिक्री जिक्रुल्लाह, और हुजूर फरमाते मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र। तो जरा सोचो, एक जिक्र में कितने जिक्र समा कर आ गए। अल्लाह आपके जज्बे ईमानी को सलामत रखे। आप लोगों ने एक जबरदस्त वलवला अंगेज खिताब समाअत किया, और मैं तो इस मैदान में जरा देर से आया। आई टुक टाइम। सरकार पीर मुर्शिद फरमाते थे, बेटा ये मसनद है, और हमारी गद्दी ढोल की हारमोनियम की नहीं है, हमारी गद्दी खिताब की गद्दी है। मैंने सरकार आप सलामत हैं तो कमी क्या है। मैं देर से आया, लेकिन शहजादे को सरकार पीर मुर्शिद ने खुद तैयार फरमाया। अब एक तसव्वुर होता है ना कि 1450 साल गुजर गए, आंख जब से खोली है तो या तो अली सुना, या नबी सुना, या हसन सुना, या हुसैन सुना। बच्चों को किस्से किसके सुनाते? आज जिनके नाम रखे जा रहे हैं उनके सुनाते, या अहले बैत के सुनाते? बोलो बोलो भाई, इनके घरों में भी जाके पूछ लो। बच्चों के लिए कहानी कहां से लाओगे? अगर इस्लामिक स्टोरीज चाहिए, आज बड़े बड़े स्कूल खुल रही, इस्लामिक एजुकेशन प्लस मॉडर्न एजुकेशन। मैं बोला भाई धोखा दे रहे ना, इधर के रख रहे ना उधर के रख रहे। ये भी एक साजिश का नतीजा है। मदरसे को मदरसा रहने दो, स्कूल को स्कूल रहने दो। अगर चलाओ तो पूरी ईमानदारी से चलाओ, पूरी ईमान, इसके चक्कर में मत जाओ। यहां पे हमारा बच्चा जा रहा, हाफिज भी बन जाता, आलिम भी बन जाता, डॉक्टर भी बन जाता। डॉक्टर इमरान साहब बैठे हुए, पूछिए इतना आसान है? कितनी में माशाअल्लाह घर में 4 डॉक्टर हैं इनके, अल्लाह सलामत रखे। 2 बहनें भी डॉक्टर है, 2 भाइयां भी डॉक्टर है, एहलिया भी डॉक्टर है। कितनी मेहनत लगती है मेडिसिन पढ़ के डॉक्टर बनने के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए, इनसे पूछिए। लेकिन अब अगर बच्चों के किस्से सुनाने हैं, यजीद का बचपन सुनाते हैं। मिस्टर यजीद वॉज लाइक दिस, ही वॉज लाइक दैट। उनका बचपन ऐसा गुजरा, उनका बचपन वैसा गुजरा। अरे यजीद की तारीफ करने वालों, अपनी औलाद को यजीद के तराने किससे सुनाकर देखो। घर में बीवी बेलन और चप्पल से इतनी खिदमत करेगी, दूसरे दिन मोहल्ले में निकलकर सूरत नहीं बता सकोगे। मजबूर है दुनिया, मजबूर है दुनिया। बचपन सुनाना हो तो या तो मेरे नबी का सुनाना पड़ेगा, या फिर अली इब्ने अबी तालिब का सुनाना पड़ेगा। 10 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया। कबूल क्या किया? ऐलान किया। अली तो पहले से ही मुसलमान है, ये अंदर वाले हैं भाई, ये पहले से मुसलमान है। बेशक। अली ने एक्सेप्ट, ये कहते हैं कि अली बाद में करे, बाद में करे। मैंने कहा भाई आपको मुबारक हो, अगर आप ये कहते हैं अली बाद में करे। नहीं, अली तो उस वक्त से है जब से नबी का नूर वहां पर है। सुभान आदम से पहले से अली नबी के साथ है। अब इस झगड़े में हम नहीं पढ़ते, इस झगड़े में हमको पढ़ना भी नहीं है। लेकिन बचपन देखो मौला का, 10 साल की उम्र है, लेकिन कुफ्फारा ने कुरैश मुशरिकी ने मक्का की हिम्मत नहीं कि अली की आंख में आंख डालकर देखे। अम्मा जान फातिमा बिनते असद ने नाम रखा हैदर। सुभान अल्लाह। हैदर उस शेर को कहते हैं जो पलट पलट कर हमला करता। वो सर्कस का शेर नहीं रहता, एक बार हम भरू करता, हंटर मारते भाग जाता। लेकिन हैदर ऐसा शेर होता है जो पलट पलट कर वार करता है।
اور اس وقت تک کرتا ہے جب تک کہ دشمن کا کام تمام نہیں کر دیتا. تو وہ بچپن علی کا مشرکین مکہ کو بھی معلوم ہے. جھولے میں تھے, جھولے میں اژدہا آ گیا. اما جان کہتی ہیں اتنا پٹک پٹک کر اس 4 مہینے کے بچے نے اس کے ٹکڑے کیے, میں دنگ رہ گئی. میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, رب کعبہ کی قسم, یہ بچہ تو حیدر ہے. تو بچپن سناؤ تو علی کا سناؤ, یا تو نبی کا سناؤ, وہ پاک باز بچپن. میرے آقا سوتے, تم بھی سوتے ہو نا, میں بھی سوتا ہوں نا. میرے آقا جب سوتے اور جب سو کر اٹھتے تو کس شان سے سو کر اٹھتے. میں نے آیت پڑھی نا قرآن کی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس پر اہل علم کی خاص توجہ. محبوب تمہاری ہر پچھلی گھڑی سے بہتر آنے والی گھڑی ہے. تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اب اس پہ توجہ. اب جو پچھلی تھی وہ تو معراج تھی. ایک گھڑی بتا رہا ہوں, ایک گھڑی. کتنی گھڑیاں آئے خدا جانے. میرے نبی کا مقام و مرتبہ خدا جانے, خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ارے زندگی بھر ساتھ رہنے والے یار غار صدیق اکبر سے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے ابو بکر میرے یار, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے, کسی نے جانا ہی نہیں ہے. اب میرے نبی کا بچپن کیسا ہے, کس سے پوچھتے ہیں؟ یا تو امی جان سے پوچھنا, توجہ, میرے پیر کے فیضان سے عرض کر رہا ہوں, یا تو امی جان سے پوچھنا یا بابا جان سے پوچھنا. بابا جان تو چلے گئے, اور امی جان تو وہ جن کے سامنے جبرائیل اور میکائیل بھی حیا کرے, اور جن کی دہلیز پر آنے کے لیے حوا, مریم اور آسیہ بھی اجازت لے کر آئے. وہ سیدہ آمنہ, ان سے کون پوچھے؟ اب میرے نبی کا بچپن پوچھنا ہو تو ایک ہی ذات ہے, وہ حضرت عبد المطلب. اب ان سے پوچھو, اور ان کے بعد آگے کا پوچھنا ہو تو خواجہ بتا سیدنا ابو طالب سے پوچھنا پڑے گا. فیضان ابو طالب, فیضان ابو طالب, عشق محبت, عشق محبت. وہ ابو طالب کیا فرماتے ہیں, میں دیکھتا, سب بچوں کو دیکھتا. روایت نکال دیتے, جب اہل بیت کا نام آتا رہا نکال دیتے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اللہ عمر دراز کرے, 20,000 روایتاں لا رہے ہیں مسند علی ابن ابی طالب کے نام سے. آئی ڈونٹ نو, مولانا روکے ہوئے کئی کوئے کی. کوئی تھریٹ ویٹ ہے تو بولو بھائی, ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہندوستان کے سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. 20,000 روایات, کتنی 20,000 نریشنز, اور بھی کاٹ چھاٹ کے. اور ایسا نہیں کہ بول دیے ہمارے حضرت بولے تھے ویسا نہیں, چین کے ساتھ, ٹرانسمیٹر کے ساتھ, اسماء الرجال کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ, دنیا کی تمام معتبر حدیث کی کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ. اب ان سے پوچھو, 20,000 روایتیں ایک صحابی سے مل سکتی. سب سے زیادہ روایت یا تو حضرت ابو ہریرہ سے, یا حضرت انس بن مالک سے, پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ وغیرہ ہم سے. مولا کی روایتیں چھپا دیے. میں بولا کیوں, کیا دشمنی ہے بھائی؟ نہیں ہے دشمنی. کئی کے واسطے, کیا بگاڑے مولا تمہارا؟ اگر آپ کسی خارجی کو پکڑ کے پوچھو, بھائی ایک بات پوچھتا ہوں, سمپل کوشچن ہے, سیدھا اسٹریٹ آنسر دو, مولا علی کون ہے؟ بولے گا وہ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں. اور کون ہے؟ وہ تو رسول اللہ کے بھائی ہیں. اور کون ہے؟ تو بولے رسول اللہ کے داماد ہیں. اور کون ہے؟ بولے رسول اللہ کے باطنی جانشین ہیں. اور کون ہے؟ بولے باب العلم ہے. اور کون ہے؟ بولے مولائے کل ہے, حسنین کے بابا ہے. مطلب اتنی فضیلتیں کیا کافی نہیں ہے ان کی؟ اور کیا ہے؟ بولے معین الدین اجمیری کے پیر ہیں, معروف ترقی کے پیر ہیں, جنید بغدادی کے پیر ہیں, سر سقطی کے پیر ہیں, جن کا نام لے کر تم قادری بنے, اس عبد القادر جیلانی کے بھی پیر ہیں. میں بولا بھائی اتنی فضیلتیں, پھر آپ کو دشمنی کیوں؟ تو بولے سوری آئی ڈونٹ نو. میں بولا وائی ڈونٹ یو نو, بھائی یو شوڈ نو, پتا ہونا چاہیے. نہیں ہمارے حضرت سکھائے تو ہم بھی دشمنی کر رہے.
میں نے کہا ان عوام کا کوئی نقصان نہیں ہے, نقصان تو ان مولویوں نے امت مسلمہ کا کر دیا ہے. تم کو پتا ہے, آج سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے, پہلے تو ٹی وی تھا نا, چینل ویلوں پہ نہیں آتا تھا, اب سوشل میڈیا ہے, ہر آدمی ایڈیٹر ہے, ہر گھر میں نیوز چینل ہے, جس کو دیکھو ایڈیٹر بن گئے. بی بی سی پیچھے ہو گیا, ان لوگ آگے بڑھ گئے. آج نہ سی این این کی ضرورت ہے, نہ بی بی سی کی ضرورت ہے, نہ فاکس نیوز کی ضرورت ہے, نہ سی این بی سی کی ضرورت ہے, نہ آج تک کی ضرورت ہے. وہ تو زی تو نام بھی نہیں لیتا میں, ایک طرفہ چینل گودی میڈیا کا, کسی بھی چینل کی ضرورت نہیں. اپن کچھ چینل ہے, اپنا کچھ ٹی وی چینل زبردست چل رہا. وہ صبح اٹھ کے دیکھتے 25,000 ویوز چل پڑی, اس پہ ایڈ کی پٹی بھی لگا دے رہی, کمائی کا ذریعہ بھی ہو گیا. میں بولا بھائی جرنلزم کہیں پڑھے, ارے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, چل رہا چلا رہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو چلایا گیا ہے سوشل میڈیا پر, آپ جا کر دیکھو, یہ مولانا وہ مولانا سے لڑ رہی, یہ مولانا وہ مولانا سے لڑ رہی, انہوں ان کو کافر بول رہی, انہوں ان کو کافر بول رہی. اب پہلے مولوی مولوی چلتا رہا, اب پیر پیر چل رہا. یہ پیر صاحب بول رہے, یہ سید صاحب غلط. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ سید صاحب بول رہے, وہ سید صاحب غلط. بس لڑائی ہے, جھگڑا ہے, نفرت ہے, تفریق ہے, دوریاں ہے. محبت گئی کہاں دوستو, کہاں گئی؟ بھائی جینے کے لیے نفرت چاہیے کہ محبت چاہیے؟ محبت چاہیے. ارے نفرت کے ساتھ کتنا جیو گے بھائی, کیا بات, کتنا جیو گے؟ گھٹن ہوگی, گھٹن, سانس رک جائے گی تمہاری. لیکن محبت کا معاملہ یہ کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشق کو کبھی ختم ہونے نہیں دیتی. بے شک. مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اچھا شعر بولے عشق اور محبت کے حوالے سے. کیا بولے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آگ یہ لگاؤ, عشق کی لگاؤ. سیدوں کے گھر میں آگ لگا رہی, خانقاہوں میں آگ لگا رہی, رافضیت کی آگ لگا دیتے کبھی, اور کبھی بدعقیدگی کی آگ لگا دیتے. دل نہیں بھرا, کفر کی آگ. میں نے کہا اچھا ہوا یار تم لوگ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے, تم تو بنو امیہ کی پیداوار ہو, تم بنو امیہ کی پیداوار ہو. اگر تم پہلے ہوتے تو صفین بھی پہلے ہو جاتی, نہروان بھی پہلے ہو جاتی, جمل بھی پہلے ہو جاتی. تم کو اللہ نے پہلے نہیں رکھا, تم کو بعد میں رکھا. ایکسکیوز کیا گیا, اوکے ایکسپٹڈ, ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, شرارت نہیں کرنا. توجہ ہے آپ کی. کلاس میں ہر قسم کے بچے رہتے, جو سب سے انٹیلیجنٹ رہتا, جینیس, اس کو مانیٹر بناتے کلاس میں. تو یو آر ویری گڈ, ویری ریسپانسبل بچہ, اس کو مانیٹر بنا دو, سیکنڈ مانیٹر, ہاؤس کیپٹن بنا دو. اب بات بہت شریر رہتے مگر فیس دیے ہوئے, اما بابا سال بھر کی دیے ہوئے. وہاں اسکول میں رہا تو ماٹی ملا, سکون تو بھی ملتا, گھر میں رہا تو جینا حرام کر کے رکھا. آلریڈی فیس دیے ہوئے, اب فیس دیے ہوئے تو ٹیچر نکال بھی نہیں سکتے اسکول سے, پرنسپل. تو کیا کرتے ٹیچرز, کیا بولتے, شریر ہے, بدماش ہے, وہیں گا تو پوری کلاس کو خراب کرے گا, کولے میں بیٹھ جاؤ وہاں پہ. میں مثال دے رہا ہوں, تم لوگ شہزادے غوث اعظم کے غلام ہیں. لیکن آج کیا معاملہ ہے پتا ہے آپ کو؟ اچھوں کا ذکر بھول کر تم نے لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے ذکر کو اپنا شعار بنا لیا ہے. ارے دیوانوں, تم نے محبت رسول کو فراموش کر دیا ہے. مجھے بتاؤ, کیا ایک وفادار غلام میرے نبی کی محبت کے بغیر ایک لمحہ جی سکتا ہے؟ اگر تم سے کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ آج تمہارے دل سے ہم رسول اللہ کی محبت نکال دیں گے, نکال دیں گے, جیسے مولانا سید عبداللہ قادری الکاظمی نے واقعہ سنایا امام حسن علیہ السلام, علی کی محبت دے گا, علی کی محبت دے گا, علی کی محبت نہیں دوں گا, نہیں دوں گا, نہیں دوں گا, دنیا دوں گا, دولت دوں گا, سب کچھ دوں گا, دے گا, چھوڑے گا, نہیں چھوڑوں گا. بشارت دے دی. تو صحابہ سے پوچھو
تم بات صحابہ کی کرتے ہیں تو ہم سے پوچھو، ہم ان کو مانتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے حسن و جمال پر، نبی کی اداؤں پر لٹا دیا ہے، تم نے ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ ذکر کرنا ہو تو یار غار کا ذکر کرو، ذکر کرنا ہو تو صدیق اکبر کا ذکر کرو۔ کیا کبھی ذکر کسی محفل میں آپ نے اسی پر ڈیبیٹ؟ ارے ذکر کرنا ہو تو ان کا کرو جنہوں نے نبی سے بے پناہ محبت کی ہے، اور اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے کہ مثال قائم کی۔ آج صرف ان کا تذکرہ جنہوں نے اہل بیت کو ستایا ہے، کیوں؟ ایجنڈا ہے آپ کا، آپ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اہل بیت کے دشمنوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بگڑے گا اہل بیت کا کچھ بھی نہیں، رہے گا تمہارا کچھ بھی نہیں، یاد رکھو۔ اگر تمہیں پروموٹ کرنا ہے نا تو رسول اللہ کی محبت کے جذبے کو پروموٹ کرو۔ میرے نبی کی محبت امت کے تئیں جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جیسے آپ نے حسن پیر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے نبی کے لبوں پر کیا ہوتا ہمیشہ ہر دعا میں، ربی حبلی امتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ کیا ہے عبداللہ شاہ صاحب اس کا معنی؟ بولیے کیا ہے؟ حبلی ہبا سے ہے، دے دے، حوالے کر دے۔ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو کیا اللہ نے کہا نہیں کروں گا؟ ارے بولو، ارے بولو۔ دیکھو مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور میں آپ سے کہوں یہ آپ کی کار بڑی اچھی ہے، پلیز گیو اٹ ٹو می، یہ میرے حوالے کر دیجئے۔ اگر آپ کو وہ بڑی عزیز ہے تو سوچیں گے، اس کے بعد مانگنے والا بار بار مانگ رہا ہے اور ہے آپ کا بڑا محبوب، بہت زیادہ محبوب، تو دے دیں گے۔ اب جب دے دیا تو اسٹیئرنگ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ایکسیلریٹر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، کلچ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بریک بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب جدھر چاہے لے کر جائے، جو چاہے راستے پر ڈال دے، بلا تجبیہ بلا تمثیل۔ میرے نبی نے کہا مولا میری امت کو دے دے۔ تیرا تو عدل کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کرے گا تو سزا دے گا، اب اتنے گناہ رہیں گے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ اے اللہ میری امت کو مجھے دے دے، اب میری مرضی، میں جو چاہے ان کے ساتھ کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بتی بتی بھول بھول، ربی حبل امتی، حبل دے 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 مولا۔ اور ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ رد نہیں کرتا، یہ قاعدہ ہے انبیاء کرام کی زندگیوں کا، اور ہر نبی نے یہ دعا مانگ لی۔ آدم نے سب سے پہلے مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، گرانٹڈ۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگ لی، قوم بہت ستا رہی ہے مولا، رات دن بلاتا ہوں آتی نہیں ہے، جو چاہے فیصلہ کر لے، اوکے نو، طوفان نو، ختم دشمن تیرے۔ دعا مانگ لی، زکریا نے دعا مانگ لی، ابراہیم نے دعا مانگ لی، میرے مصطفیٰ کے حق میں مانگ لی، اسماعیل نے دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مانگ لی، توجہ ہے۔ سلیمان نے دعا مانگ لی، موسیٰ کو جب ستایا فرعون نے، موسیٰ نے دعا نجات کی، بولو مانگ لی۔ عیسیٰ کو جب ستایا گیا تو عیسیٰ نے دعا مانگ لی، اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن میرے مصطفیٰ سے جب کہا گیا محبوب مانگ، کیا بات، مانگ محبوب مانگ، ارے وہ آقا کیا مانگے جس سے بن مانگے سب دیا جا رہا ہے؟ بے شک ارے کیا نہیں دیا پروردگار نے؟ کیا میرے نبی نے مانگا تھا کہ مولا مجھے انبیاء کا سردار بنا دے؟ کہیں لکھا ہے؟ نہیں نا۔ اللہ نے کہا محبوب تجھے ایسی محبوبیت دوں گا کہ دنیا کے سارے محبوب تجھ پر قربان ہو جائیں گے، اور اپنا ایسا عشق دوں گا کہ سارے عاشق ایک طرف، تیرا عشق ایک طرف، اور اپنی معرفت ایسی دوں گا کہ جتنا تو جانے گا تیرے سوا اتنا کوئی جانے گا ہی نہیں۔
اور ایسا منواؤں گا محبوب تجھ سے کہ جتنا تو مانے گا کوئی مانے گا ہی نہیں، اور تجھ سے میری ایسی حمد کراؤں گا کہ تیرا نام ہی محمد رکھ دوں گا، تیرا نام حامد رکھ دوں گا، تیرا نام محمود رکھ دوں گا، مصطفیٰ تجھے ایسا ذکر کرنے والا بناؤں گا ذاکر کہ تجھ سے زیادہ تو میری یاد کوئی کرے گا ہی نہیں۔ حضور نے مانگا، موسیٰ نے مانگا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، نہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، جا۔ اور حضور نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بولو کہیں پر ہے دعا؟ بھائی موسیٰ نے کی نا، اور حضور تو انبیاء کرام سے اتنی محبت فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تمام انبیاء کے اذکار و ذکر محاسن بیان کرتے رہتے، لیکن انہوں نے جو دعائیں کی حضور نے وہ دعا بولو نہیں کی۔ حضور کو پتا ہے مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں دل میں خیال کر لوں تو میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قبلے کی سمت بدل دیتا ہے کہ نہیں؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، حضور ایسے بار بار آسمان کو دیکھ رہی، مسجد اقصی کی طرف اللہ اکبر بول کے نماز پڑھے، پیچھے صحابہ بھی ٹھہر گئے، حضور بار بار دیکھ رہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ دیکھو ایک طرف ہوتا ہے بولنا اور قبول کرنا اللہ کے ہاتھ، یہاں تو میرے حبیب نے لبوں کو جنبش بھی نہیں دی۔ اللہ کہتا ہے حبیب تو بار بار دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے قربان جاؤ۔ ایسا عشق ہو تو بتاؤ، نہ خدا نے کسی نبی سے ایسا عشق کیا، نہ کسی نبی نے اپنے رب سے ایسا عشق کیا ایسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ بے شک بے شک قربان جاؤ ان اداؤں پر، ایک ادا پہ قربان ہو جاؤ۔ کن کن باتوں کا تذکرہ کیا جائے میری نبی کی زندگی کا؟ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب میں دیکھ رہا ہوں تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تیری مرضی ہے۔ مرضی پہ غور کرو، مرضی ہے، مرضی پہ غور کرو، دعا ہے نہیں، معروضہ ہے نہیں، استدعا ہے نہیں، اپلیکیشن ہے نہیں، ریکویسٹ ہے نہیں، محبوب جو تو چاہے تیرا رب وہی کرے گا، تو بولے گا بھی نہیں نا، صرف نگاہوں سے دیکھے گا۔ محبوب قبلہ بدل دیا، کوئی معمولی کام ہے قبلہ؟ یہودیوں کو سب سے بڑی قفت خیبر سے پہلے جو ہوئی یہی ایک خیبر کی جو حیدر کرے اور ایک حیدر کے جو سرور کرے، واہ کیا بات ہے۔ ادھر قبلہ گیا، بہت تانا دیتے تھے ہمارے قبلے کی طرف ہی پڑھنا پڑتا، جیسا الوا بولتے تھے ہمارے حضرت کا اس نام لینا پڑتا۔ ارے بابا یہ ہمارا احسان ہے، نام لے رہے ہیں سو کیا اوبلیگیشن ہے؟ کمپلسری ہے، تم پہ کمپلسری ہے نماز میں ہمارے پہ درود پڑھنا۔ تم پہ فرض ہے، فرض۔ امام شافعی کے بعد تو نمازش نہیں ہوتی، نمازش نہیں ہوتی جب تک کہ آل رسول کا ذکر نہیں کرے۔ اب آپ کے حضرت سے بہت محبت ہے، رکھو بھائی، ہم بھی رکھتے ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں، ہم اس ہر شخص سے محبت کرتے ہیں جس نے رسول اللہ کے دین اور عقیدے پر پہرا لگایا، تعظیم کرتے۔ ایسے گئے سرکار پیر و مرشد بریلی کو، ہمارے کو بولتے مولانا اعجاز رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دشمن ہیں، حیدرآباد میں کیا مدرسہ نہیں تھا؟ بولو آج دیکھو یہ نادیڑ ہے، نادیڑ، نادیڑ کی گونج پورا ہندوستان سنتا۔ بے شک بے شک ہاں یہ مضبوط قلعہ ہے شہزاد غوث اعظم کا، بے شک اور سال میں جو ایک میسج دینا رہتا یہیں سے دیتا ہوں میں، بے شک سمجھے آپ؟ یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ بولو سیکنڈ ہوم ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے عداوت ہے، دشمن؟ کیوں بھائی؟ ایک شخص ہمارے باپ دادا سے محبت کرے اور بے پناہ محبت کرے، عقیدت کرے تو بے پناہ عقیدت کرے،
اور سیدوں کا احترام ایسا کرے کہ جوتیاں سر پر اٹھا کے پھرے، سیدوں کا احترام ایسا کرے کہ پالکی پر سر پر اٹھائے پھرے، سیدوں کا احترام ایسا کرے کہ فتاوی رضویہ میں لکھے کہ سید کی تعظیم ہر حال میں کرنی ہوگی۔ فتاوی رضویہ میں وہ مولانا لکھے جسے جو دنیا مجدد دین و ملت کہتی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سید کی تعظیم کرو کرو کرو، ہر حال میں کرو، اس وقت تک کرو جب تک کفر ثابت نہ ہو جائے۔ ارے تم نے مولانا کو چھوڑ دیا، ہم نے نہیں چھوڑا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، تم نے چھوڑ دیے ان کی تعلیمات کو۔ ہمیں یاد ہے ان کی محبتیں، ہمیں یاد ہے ان کی عقیدتیں، ہمیں یاد ہے سادات کرام کے متعلق ان کے لکھے ہوئے فتوے، ان کے ارشادات، ان کے اشعار آج بھی موجود ہے۔ تم مرتے مر جاؤ گے، ان کی جو سادات سے غلامی کا ثبوت انہوں نے پیش کیا ہے وہ ختم اور مٹا نہیں سکو گے۔ تم ہے تو مٹا کر بتاؤ سادات سے جو محبت ہے۔ اور ہمارے کو بولتے دشمنی ہے، کہیں کو بھائی شہزاد غوث اعظم کو اگر دشمنی ہوتی تو 7 سال بریلی میں نہیں گزارتے، کیا بات ہے، واہ واہ، 7 سال فراغت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے قلعت پہنی اور بلائے، حالانکہ دونوں بھائیوں کے مدرسوں کے درمیان کانفلکٹ تھا، اندر کی بات، بلائے، بولے میں وہاں نہیں آتا منظور الاسلام، تو کہا میری خاطر، تو کہا حضرت مجھے معاف کیجئے شہزادے، تو کہا رسول اللہ کی آل کی خاطر، غوث اعظم کی اولاد کا حکم ماننا پڑے گا۔ تو مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو سادات سے وہ عشق پوچھے، مفتی مجیب صاحب، مولانا مجیب قادری بیٹھے ہیں یہاں پر، علماء بیٹھے، ان کو سب کو پتا ہے تاریخ۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سادات آپ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دی، آؤں تو مشکل، نہ آؤں تو قیامت میں آپ کے نانا کو کیا صورت دکھاؤں گا۔ کیا بات، آج بھی وہ ادارہ، وہ جو رسالہ چھپا تھا نا نیوز کا، آج بھی موجود ہے۔ مفتی اعظم کے ہاتھوں سے شہزادے غوث اعظم کی خلت ہوئی، کیوں ہوئی، کہیں کو گئے معلوم؟ مزاج میں بڑی شدت تھی، کس کے تحت؟ اپنوں کے لیے تحت نہیں، گستاخوں کے تحت۔ توجہ ہے آپ کی، بیٹھ جاؤ بیٹا، کیا کر رہے ہو، آ جاؤ، اچھا جا رہے ہیں آپ لوگ، اچھا جا کے آ جاؤ، درود پاک پڑھو، پانی پی۔ درود پڑھو، جھوم کے درود پڑھو، ایسے درود پڑھو کہ فرشتہ جائے اور اب جائے اور جا کے رسول اللہ کی دہلیز پر ٹھہرے اور ٹھہر کے تمہارا نام لے کے تمہارا درود سنائے۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اگر شہزادے غوث اعظم کو عداوت ہوتی جیسے تم نے لگایا ہے الزام، آج مجھے بھائی ادھر توجہ رکھیے، آج ہر الزام کا ہم دو ٹوک انداز میں جواب دیں گے، کیونکہ تم ان باتوں سے سنیت کو گمراہ کر کے سیدوں سے دور کرنے کی سازش کر رہے ہو۔ نقصان اس بولی بھاری امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ اگر شہزادے غوث اعظم کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی بغض ہوتا یا عناد ہوتی تو بریلی تھوڑی جاتے پڑھنے کے لیے، نہیں جاتے۔ حیدرآباد میں کیا جامعہ نظامیہ نہیں تھا؟ شہزادے غوث اعظم کے والد وہیں سے پڑھے، جامعہ نظامیہ سے کیوں گئے؟ مزاج میں شدت تھی، دیکھا کہ خان صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے، شیروں والا کام کیا ہے۔ دیکھو دو قومیں مسلمانوں میں بڑی جیالی مانی جاتی ہے، یا تو سید یا تو پٹھان۔ بھائی فیکٹ بول رہا ہوں میں آپ کو، آج بھی پٹھانا کتنا پریشان کر کے رکھے۔ افغانستان میں پوری دنیا چھوڑ دی، چائنا بولا اما نکو ان کو ملا لیے تو ٹھام ہونے والا ہے، پہنچ گیا چائنا۔ تو ایک سید سے زیادہ بہادر تو دنیا میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو جب اللہ نے سرداری دی تو ہر جہت میں دی، ایسا نہیں کہ 4-5 دیا 95 چیزاں روک لیا، 100 آؤٹ آف 100 دیا سادات۔ بے شک، علم دیا تو علی کو باب العلم بنا دیا، شہادت دی تو حسین کو سید الشہداء بنا دیا، بے شک، بنایا کہ نہیں؟ اور امامت دی، سیادت دی تو امام حسن مجتبیٰ کو سید القوم بنا دیا، بے شک، اور ولایت دی تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو سید الاولیاء بنا دیا۔ اور ایک آئیں گے جن کا نام امام مہدی ہے، انہیں قاتم الولایت بنا دیا، انہیں مہدی بنا دیا۔ یہ سیدوں کے پوزیشنز ہیں، اینڈ وی آر انجوائنگ اٹ الحمدللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ اب شہزادے غوث اعظم کو عداوت ہوتی تو کیوں جاتے؟ نہیں تھی، محبت تھی۔ کیوں؟ مزاج میں وہ کیا کہتے دبنگ اسٹائل تھا،
ہے کسی مائی کے لال میں ہمت تو مسجدوں میں سلام پڑھنے سے روک کے بتائے. یہ کس کی للکار تھی؟ بولو. شہزادے ناندیڑ سے لے کے حیدرآباد تک، حیدرآباد سے لے کے بنگلور، مہاراشٹرا، بامبے تک 50 مسجدیں تھی جہاں پہ صلاۃ و سلام پر یہ بھائی لوگ پابندی لگائے تھے. ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے سنایا حیدرآباد کے بہت بڑے پہلوان تھے جو شہزادے غوث اعظم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، شرفن پہلوان. ان کے بیٹے پیٹرول پمپ کے مالک ہے. ایئرپورٹ کی روڈ پہ جا کے چیک کر لو. کراس چیک کرنے کی بہت عادت ہے نا آج کل، فیکٹ چیک کی عادت پڑ گئی ہے. کیا کریں، جا کے پوچھ لو. انہوں نے بولے حضرت یہ کیا بول رہے ہیں آپ کے شہزادے غوث اعظم گئے تو سلام ہوتا. آپ کو کیا معلوم، آپ بہت چھوٹے تھے. حیدرآباد کی 2500 مسجدوں میں ہم تولیاں بنا کے جاتے، جماعت والے رہتے، سلام جمعے کے بعد پڑھنے نہیں رہتے. ہم بولتے سلام پڑھنا ہے، انہوں بولتے نہیں پڑھنے دیتے. ہم بولتے پڑھیں گے، انہوں بولتے نہیں پڑھنے دیتے. ہم بولتے شہزادے غوث اعظم خطیب دکن کو بلا کے لاتے، انہوں بولتے نکو بھائی سلام پڑھ کے چلے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے کو بولتے سنیت کا کام. ارے بیٹا تم کرے نہیں کرے تمہارے سے پوچھنے والا نہیں ہے اللہ، ہمارے سے پوچھنے والا ہے. امت کو کس کے حوالے کر کے گئے رسول اللہ؟ کیا بات ہے، واہ. بولو. بے شک سیدوں کی. دو چیزیں ایک ساتھ کر کے گئے. انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی. دو چیزیں. اس کے بعد کیا فرمائے؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. میری اہل بیت، میری اہل بیت. دیکھو میری 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 کتنی محبت ہے. ادھر صحابہ سے بھی ایسا نہیں کہ حضور نے محبت ہے، بہت محبت کی، لیکن یہ نہیں کہا صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور سنو ان کی مثال کشتی کے ویسی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کشتی کے اس میں جو بیٹھ گیا پار لگ گیا، جو چھوڑ گیا ڈوب گیا. اب تم طے کرو بیٹھے ہوئے سے کون ہے، اترے سے کون ہے. کیا بات. اور ان لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ وہ بس میں دیکھے ہوں گے فٹ بورڈنگ کرتے. دیکھو حیدرآباد بامبے میں بہت ہوتا ہے، بیسٹ کی بس ہے وہاں، آر ٹی سی کی بس ہے. بڑے شہروں میں فٹ بورڈنگ کرتے، سیڑھیوں پہ ٹھہر کے جاتے. تو ایک بدماش کیا کرتا، وہ فوئی نے چڑھ گیا اس کو پکڑ لیتا. اب انہیں یا تو اندر ہونا یا تو باہر ہونا. انہیں کیا کرتا، جان بچانے کے لیے اتر جاتا. تو انہیں بولتا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. بیٹا میں لے گیا تیرے کو جانے دیتا ہوں. تو ان لوگا کیا کرے، خود کشتی میں سے اترے، آپ لوگوں کو بھی اتار دے رہے. نکو اترو بھائی، یہ کشتی میں بیٹھو، رسول اللہ نے حکم دیا ہے. اور محبت رسول سے، رسول کی اطرت سے، آل سے کرو کیونکہ فرض ہے. اس لیے کہ تم روزانہ 5 وقت نمازوں میں آل نبی پہ درود پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ارے بولو. پھر اس کے بعد آل نبی سے بغض، آل رسول سے دشمنی. کیوں بھائی، کیا بگاڑے ہم آپ کا؟ کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے تو آئیے پلیز کم، وی ول ریزالو اٹ. اگر جھگڑا کوئی زمین پہ میں خدا نہ خواستہ آپ کی قبضہ کر کے بیٹھا تو آئیے ریزالو کر لیں گے. کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے ریزالو کریں. کھیت کلیان کا ہے تو کر لیں گے، بینک اکاؤنٹ کا ہے تو کر لیں گے، مدرسے کا ہے تو کر لیں. مدرسے دے دیے نا آپ لوگوں کو چلا لو بول کے. ہم تو بیٹھے فقیری کرتے ہوئے خانقاہ میں. کوئی مدرسے کا مسئلہ ہے تو کر لیں گے، زکات کا ہے تو کر لیں گے. آئیے، ہم تو لیے نہیں کبھی، ہے تو کر لیں گے، نہیں ہے تو میں لگا بھائی پھر دشمنی کے واسطے ہے. تو جیسے میں نے کہا ایک ہی جواب آتا، آئی ڈونٹ نو سر. بس ہے تو ہے، یہ رستے پہ ڈال دیا گیا ہے امت کو. کیوں ڈالا گیا ہے؟ کیوں ڈالا گیا ہے بتائیے؟ اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ کی چوکھٹ سے دور کر دیا جائے. نہیں دوستو، عشق رسول، آل رسول کو چھوڑ کر مکمل نہیں ہو سکتا. تمہاری نماز نہیں ہو سکتی، تمہارا درود نہیں ہو سکتا. کچھ تھے منافقین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، حضور جلال میں آ گئے. حدیث ہے، حدیث شریف ہے. حضور نے کیا کہا؟ ناراض ہو گئے. کہا کیسے بدبخت ہے، میری آل کو درود میں شامل نہیں کرتے. میں نے تو ابراہیم اور ان کی آل کو شامل کیا اور یہ میری آل کو چھوڑے. حضور نے کہا مجھ پر دم کٹا درود مت بھیجو. صحابہ پریشان ہو گئے، درود بھی کیا دم کٹا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ بول رہا ہوں. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دم کٹا ہوا درود کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جانور وہی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا قبول ہے جو صحیح سالم ہو. دم کٹتی رہی، سینگا ٹوٹتے رہے، داتا اندر رہے، آنکھ پھٹتی رہی تو اللہ قبول نہیں کرتا.
بے شک کرتا تو حضور فرمائیے اللہ کے پاس جا رہا کیا بول رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ کیا فرمایا اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے اے ایمان والو تم بھی پڑھو آپ کا کام کہاں پڑتا تھا نبی پہ ڈائریکٹ بھیجتے نہیں آپ کیا بولے اللہ تو بھیج ہماری اوقات نہیں ہے تو بھیج اے مولا تو اپنی شان کے اعتبار سے اپنے نبی کی شان کے اعتبار سے ہمیں کیا معلوم کیا مصطفیٰ کا مقام و کیا مرتا جب تو بھیج ہی رہا ہے فرشتے بھی بھیج رہے ہماری طرف سے بھی بھیج دے نماز پڑھو تو اللہ کو بولے مولا تو پڑھ روزہ رکھو بولے تو اللہ کو بولے تو رکھ حج کرو بولے تو کیا اللہ سے کہا کہ مولا تو رکھ لے نہیں جب درود آیا تو کیا معاملہ ہے با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار اللہ کی بارگاہ میں دیوانگی چل جاتی جیسے موسیٰ کا قصہ ہے اے اللہ آ تجھ کو کنگھی کرتا ہوں تیرے پیراں دباتا ہوں تیرے کو کھانا کھلاتا ہوں موسیٰ کو آیا غصہ ہاں یہ کیا بول رہا وہاں پہ کہتے بولے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی موسیٰ پہلے تو تجھے جوڑنے بھیجا تھا تو توڑا ہے وہاں تو یہ معاملہ ہے لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر ایسا کہا جائے نہیں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ سنو چاہے کوئی بھی ہو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اس میں ذرا محبت تو دیکھو دیکھو ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے مریدین کیا کرتے ہیں ہماری آواز سے آواز بڑی نہیں کرتے کوئی آ کے بڑی حضرت بیٹھے ہوئے پیر و مرشد بیٹھے کوئی بڑے مولانا بیٹھے کوئی زور سے بات کرا تو مولانا کے سامنے ان کے بچے ان کے شاگردہ حضرت بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں بتاتے نا بڑے بڑے حضرت نہیں کرنا حضرت کے سامنے آواز کہیں کو نہیں کرنا بے ادبی ہے تم کرو تو بے ادبی وہاں صحابہ سے مخاطب ہے اللہ وہاں سرکار ابو بکر صدیق بھی اس میں شامل ہے حضرت عمر فاروق بھی شامل ہے عثمان غنی بھی ہے 1,24,000 صحابہ سب کے سب شامل ہے کہا کہ اللہ نے محبت کا انداز تو دیکھو خبردار میرے محبوب کی آواز سے اوپر آواز نہیں کرنا آوازوں کو پست رکھنا اور میرا محبوب اگر دروازے کے اندر ہو گھر میں آواز نہیں دینا جیسا ایک دوسرے کو بولتے بھائی صاحب کہاں ہے آئیے مولانا آئیے مفتی صاحب آئیے فتویٰ دیجئے چندہ لیجئے نماز کو دیر ہو رہی بچے کا عقیقہ پڑھانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بسم اللہ پڑھانا لیکن نبی کی بارگاہ میں جاؤ کیا ادب سکھایا خاموش خبردار آواز نہیں دینا باہر ٹھہرے رہنا اور یہ بھی نہیں کہنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا یہ مت کہو کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے ہماری طرف دیکھیے وقولوا انظرنا یہ کہو کہ محبوب ہم پہ نظر کرم کیجئے محبوب ہم پہ یہ محبت دیکھو یہ محبت دیکھو اللہ فرماتا ہے قرآن میں مومنین کی شان والذین آمنوا اشد حبا للہ مومنین کی پہچان یہ کہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں کیا کرتے شدید محبت نہیں شدید محبت اللہ سے بھی محبت کرو تو شدید رسول اللہ سے کرو تو شدید اور اگر اہل بیت سے بھی کرو تو بولو شدت کے ساتھ اس کی مثال کیا ہے معلوم 99 پہ بخار رہا بچے کو تو کیا بولتے ڈاکٹر صاحب اٹس اوکے ہلکی سی پیراسیٹامول دے دو 103 ہو گیا تو لے کے آتی اماں بھاگ لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کیا ہو شدید بخار ہو گیا لائٹ کھانسی چلی تو اوکے چلتا شدید ہو گئی تو پریشان ہو جاتے مرض شدید ہو گیا تو پریشان ہو جاتے تو اللہ کیا فرما رہا ہے لائٹ مت لو محبت کرو کہ کرتے شدید کرو شدت کے ساتھ کرو شدت کے ساتھ ایسی کرو اللہ سے محبت شدت کے ساتھ کرو رسول اللہ سے محبت کرو شدت کے ساتھ کرو ایسی محبت کرو جیسے صدیق اکبر نے کی ہے ایسی محبت کرو جیسے سرکار فاروق اعظم نے کی ہے ایسی محبت کرو جیسے عثمان غنی نے کی ہے اور ایسی محبت کرو جیسے شیر خدا حیدر کرار ساقی کوثر مولا متقیہ مولا علی مشکل کشا نے کی ہے سلمان فارسی نے کی ہے بلال حبشی نے کی ہے سہیب رومی نے کی ہے عبد الرحمن بن عوف نے کی ہے کیسی محبت ہے جیسی محبت کرو جیسے حضرت یاسر نے کی ہے
حضرت سمیہ نے کی ہے, حضرت عمار نے کی ہے. ایسی محبت کرو. محبت نکال دی اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ نفرت کا انجیکشن ڈال دیا ہے. رگوں میں, خون میں نفرت ڈال دی گئی. جو سید سے بغض رکھے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت گھر کرے گی؟ بولو, نہیں کر سکتی صاحب. امت کو گمراہ مت کرو. یہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا میرا پیغام ہے, جشن عید میلاد النبی کا پیغام ہے. سیدوں سے دور مت کرو, اس لیے کہ امت کا بڑا سخت خسارہ ہوگا, بڑا نقصان ہوگا. ان کی عقیدتیں, ان کی محبتیں, شہزادے غوث اعظم کی جو خدمات ہندوستان میں سنیت کے حوالے سے ہے, خدا کی عزت کی قسم میں ہر بار نادر میں یہ بات کہتا ہوں, دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتی. بڑے بڑوں نے اعتراف کیا ہے, اور یہ ہمارا منصب ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہم کر رہے ہیں. دیکھو, ایک بات میں بتا دوں, اس نفرتوں کے دور میں محبتوں کو پروان دو. اگر میرے خواجہ نفرت کرنے آتے تو آج بھی تم لوگ, آج جلوس نکلا, ادھر سے بھی جلوس جا رہا. میرے کو لوگ آ کے بولے سرکار ٹریفک رک گئی تو ہم پریشان ہو گئے. پولیس ماشاءاللہ ارینجمنٹ میں تھی, ہزاروں لوگ تھے ماشاءاللہ, سینکڑوں گاڑیاں تھی, عشق اور محبت کا اظہار کر رہے تھے. بینگلور ناکے پہ گاڑیاں رک گئے تو نوجوان پریشان ہو کے بولے سوری صاحب ابھی ابھی ہٹا لیتے. تو پیچھے والے کیا بولے؟ چل ہٹ. نہیں بولے رہن دو بھائی, چلنے دو بھائی, ہونے دو بھائی. کئی کو ارے ان کے نکلتے اپنا بھی نکل رہا بھائی, ان لوگ تو اتنا روک دیتے. یہ ہے محبت. اب اگر ان کے بھائی لوگوں کو معلوم ہوگا, ہاں کئی کو بولے آپ ایسا رستے میں نہیں رکاوٹ کرنا, ارے بھائی یہ طاقت کا اظہار ہے, یہ محبت کا اظہار ہے, یہ غلامی رسول کا اظہار ہے. استقبال میرا نہیں ہوا ہے, آل رسول کا ہوا ہے. میری کیا اوقات ہے, میری کیا حیثیت ہے, میری کیا بساط ہے؟ آنے والے جتنے آئے صرف رسول اللہ کی آل کی محبت میں آئے ہیں. تو محبت لے کر آئی ہے. کیا لے کر آئی ہے؟ آج جو رات کے 11 ماشاءاللہ 12:30 پہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم میں کب چھوڑنے والا ہوں. آپ لوگ ایسی نعرے لگاتے رہے تو فجر تک کھینچ دیتا ہوں. اب یہ ڈنر سحری میں تبدیل ہو جاتا. ایک مرتبہ درود پاک پڑے, تھوڑا پانی پیوں گا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے. فجر تک کھینچنے والا نہیں ہوں, پریشان ہو جا رہے ہیں پاشا میاں. میرے کو معلوم ہے تمہارے کو بہت بھوک لگتی. انشاءاللہ کھانا تیار ہے, بے فکر رہیے, بالکل سیلڈ ہے انشاءاللہ. یہ قادریوں کی خانقاہ ہے, یہ قادری لنگر ہے. 900 سال سے نہیں رکا, قیامت تک نہیں رکے گا. تم نے ہمیں زہر کھلایا, ہم نے تمہیں لنگر کھلایا. تم نے ہمیں زہر پلایا, ہم تمہیں کوثر دیں گے. بھائی وہ تم چلاتے رہو, لیکن خدا کے لیے پلیز ڈونٹ ڈیمیج دا امت. امت کا نقصان مت کرو. بات کرو تو عشق کی کرو یار, بات کرو محبت کی کرو. محبت ایک ایسا لفظ ہے کانوں میں رس گھول دیتا ہے کہ نہیں؟ محبت اگر باپ اولاد سے نہ کرے تو اولاد کدھر جائے؟ اگر اللہ نے یہ جذبہ باپ کے دل سے نکال لیا, جسے نکال لیتا ہے, بعض ایسے باپ ہوتے ہیں جو اولاد کے تئیں, اولاد کے حوالے سے بالکل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں ان کی زندگیوں کو. لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں, دن بھر محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, دھوپ بارش موسم کی سختیاں, حالات کی سختیاں سب جھیلتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی اولاد کے لیے لا کر رکھ دیتا ہے. اگر محبت کو ماں کے سینے سے اللہ نکال لیتا نا
تو 9 مہینے ماں تکلیف برداشت نہیں کرتی. تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کتنی مصیبتیں برداشت کرتی ہے, کتنی مصیبت. 9 مہینے تم کو پالتی ہے, خود نہیں کھاتی, تمہیں کھلاتی ہے, اور تم کو بھوک لگتی ہے تو ماں کی اتڑیوں کو کھینچ دیتے ہو, تڑپ جاتی ہے, بلک جاتی ہے, لیکن مارتی نہیں ہے. پیدا ہوتے ہو گندگی میں ہوتے ہو, چومتی ہے تم کو. کیوں بھائی کیوں؟ اللہ نے محبت رکھی. کیا رکھی؟ محبت. اگر نفرت ہوتی تو جانوروں کی طرح مار کاٹ کر دیتے, لیکن یہی محبت کو اللہ نے جانوروں میں بھی منتقل فرمایا. جانور کی بھی اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی محبت کرتے ہیں, لیکن کب تک کرتے؟ جب تک بڑے نہیں ہو جاتے. اس کے بعد پھر انہوں دشمن ہو جاتے ہیں ان کے. نیشنل جیوگرافی دیکھتے ہوں گے نا آپ لوگ. شکر بھائی ماشاءاللہ آپ تو بہت ایکٹیو رہتے سوشل میڈیا پہ. وہی جانور بعد میں ہو جاتا ہے, لیکن یہ حضرت انسان ہے, اور حضرت انسان کا کام کیا ہے؟ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے. کھلانے پلانے کو تو چڑیا بھی ہے, پرندے بھی ہے, چرندے بھی ہے, درندے بھی ہے. صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, تربیت ہے. تربیت. تربیت کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو, ان کو توحید دو, ان کو قرآن کی تعلیم دو, اور کیا فرمایا؟ ان کو میری آل کی محبت دو, ادب دو. یہ محبت ہے. تو دوستو محبت کو عام کرو, ہم محبت والے ہیں. میرے خواجہ اگر نفرت لے کر آتے, نفرت میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تو نہ کوئی مولانا ہوتا نہ مفتی ہوتا. صاحب خواجہ محبت لے کر آئے تھے. کیا لے کر آئے تھے؟ محبت لے کر آئے تھے. اور وہی محبت کا اثر تھا. جے پال جیسا جادوگر جو اس دور کا سامری تھا, جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کا بارے میں کیا نا اللہ نے, سامری کتنا بڑا جادوگر تھا, آسمان میں اڑ رہا تھا. میرے خواجہ اگر چاہتے تو جو نالین اٹھا کر پھینکی تھی نا, وہ اس جادوگر کی گردن کاٹ دیتی. ایک زبردست نقطہ دے رہا ہوں آپ کو محبت کے حوالے سے. خواجہ اگر چاہتے تو سر پر پڑتی بھیجا نکل جاتا, کیونکہ وہ اسلام کے مخالفت میں ٹھہرا تھا. خواجہ کے نہیں, دین حق کی مخالفت میں ٹھہرا تھا, غریب نواز کی نہیں, معین الدین کی مخالفت نہیں تھی, دین کی مخالفت میں ٹھہرا تھا. توجہ, خواجہ چاہتے تو ایک ہی پل میں کام کر دیتے. خواجہ نے پاور بتایا, تیرے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے, تیرا ختم میرا شروع. میرے پاور کے سامنے تیرا کیا ہے؟ نہیں چلے گا تیرا پاور. نالین اڑی, نیچے لے کے آئی سمجھا لیتے ہوئے. اوپر گیا تھا دشمنی لے کر, نیچے آیا تو پھر اوپر گیا, قدموں پہ گرا, کلمہ پڑا, مسلمان ہوا. غریب نواز نے مرید بھی بنایا, خلافت بھی عطا فرمائی. یہ ہے محبت. چشتی ہے نا آپ لوگ, ہیں نہیں ہیں جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ. قادری ہے نا, غوث پاک کی محبت. یارو کیسی محبت کرے, قدم قدم پر جن کے نام سے تم اپنے آپ کو قادری کہتے ہو نا, قادری, نوری, برکاتی, فلاں فلاں, وہ غوث کی محبت کو تم بھول گئے. بھول گئے وہ محبت کو. چور گھر میں آیا, کیا کرنے آیا؟ کیا کرنے آیا؟ چوری کرنے آیا. تمہارے پاس آیا تو کیا کرتے؟ پہلے اتنا مارتے اور ادمرا ہو جاتا. اس کے بعد محلے والے نکل کے آتے, کیا ہوا بھائی؟ چور آیا. پھر ان لوگ مارتے. اس کے بعد پولیس والے آتے, انہیں دیکھتے اب اپن مارے تو مری جاتا ہے نہیں. اس کے بعد پولیس والے آج تک یہ نہیں بولے, آپ اتنے مارے قانون بیٹھے ہوئے لوگ, ان سے پوچھو پولیس والے یہ بولتے کیوں مارے, تو انہوں پہ کیس بک ہوئے گا. بولتے پولیس والے اچھا کرے مارے, بہت دنوں سے نہیں پکڑے جا رہا تھا. بولتے یہ آپ کا رویہ ہے. لیکن میرے غوث جو محبت رسول کا پیکر ہیں, ان کو پتا ہے کہ میرے نبی نے کیسی محبت فرمائی ہے. ارے جس نے کلیجہ سید الشہداء کا چبایا ہو, جسم کا مستہ کیا ہو, انگلیاں نکال کر ہار پہنا ہو, آنکھیں نکالی ہو, کان نکالے ہو, وہ آئی میرے نبی کے پاس فتح مکہ کے بعد کہنے لگی امان ہے, تو کہا جا معاف کیا. ارے کہاں گئی بھائی یہ محبت؟ رسول اللہ کی محبت کو بھی بلا دیا تم نے. کیا کیا رسول اللہ نے؟ کہا معاف تو کرتا ہوں, ہندا سے کہو صورت نہ دکھائے.
کیوں؟ اس لیے کہ میں میرے چچا سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس کو دیکھوں گا تو چچا کی وہ مسلح شدہ لاش یاد آ جائے گی مجھے۔ کتنی محبت کرتے تھے معلوم؟ سید الشہداء سے، امیر حمزہ سے، اپنے اولاد کے نام رکھو تو یہ رکھو۔ وہ کون سے نام رکھ رہے ہو تم؟ نام رکھو تو حمزہ رکھو۔ کیسی محبت! تم ہر جمعرات کو درگاہ پہ جاتے نا، زندگی بھر میرے حقا ہر چہار شنبے کو اپنے چچا کی خبر پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کیا فرمایا؟ صبح قیامت تک میرے مدینے کا حاکم، میرے مدینے کا گورنر، میرے مدینے کا انچارج کوئی اور نہیں رہے گا، حمزہ رہے گا۔ کیا کہا؟ کوئی میرے چچا کی اجازت کے بغیر میرے شہر میں نہیں آئے گا۔ وہاں عہد پر بٹھایا اور کہا آپ میرے مدینے کے مختار بنائے جاتے۔ ان کی قاتل، اور قاتل بھی ایسی قاتل نہیں، ایسا دردناک قتل تو کسی نے کیا نہیں، اور ایسے خوبصورت تھے سید الشہداء کہ لوگ اپنی کھڑکیاں کھول کر انتظار میں رہتے کہ امیر حمزہ آئے تو ایک نظر دیکھ لیں۔ مرد ہوتے، عورت ہوتے، ان کی حسن، ان کا جمال، ان کا جاہ و جلال، ان کا روب و دبدبا، ان کی حیت، ان کا جسم، ان کی آنکھیں ایسی خوبرو تھی کہ لوگ آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے ان کو۔ ان کی لاش کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو حضور نے کیا کیا بتایا آپ کو؟ آپ کسی کی نماز جنازہ کتنی بار پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ بس، 70 مرتبہ۔ کتنی محبت تھی! 70 مرتبہ سید الشہداء کی جنازہ میرے حضور نے پڑھی۔ ایک ایک صحابی کو لاتے، پڑھتے، کہتے حمزہ کو نہ ہٹانا، میرے چچا کو نہ ہٹانا، میرے دل کے چین کو نہ ہٹانا، میرے سہارے کو نہ ہٹانا، میرے پیارے کو نہ ہٹانا۔ 70 مرتبہ پڑھی۔ ویسی دشمن آئی، ویسی دشمن قاتلہ آ کر کہنے لگی اے محمد تم تو بڑے کریم ہو نا، تم تو معافی کرنے والے ہو نا، تم تو معافی کو قبول کرنے والے ہو نا، تم تو معاف کرنے والے ہو، تم تو محبتوں کے امین بنا کر بھیجے گئے ہو نا، معافی ملے گی؟ کہا معاف کیا۔ ارے یار یہ محبت میرے حضور کی کہاں گئی؟ نکال کر پھینک دیا۔ آج اتنے چھوٹے سے کانٹراڈکشن پہ تمہارے عقیدے سے یا تمہارے نظریے سے سید آل مصطفیٰ قادری اگر اتنا انحراف کرے تو تم مجھے رافضی بھی بول دو، اور پتہ نہیں کیا کیا بول دو۔ کہاں گئی وہ عفو و درگزر؟ سوچو مسلمانوں، ذرا سوچو۔ رسول اللہ نے کہا معاف کرتا ہوں، چہرہ مت دکھانا۔ بولیے، بولا کہ نہیں؟ ان کے جانشین غوث اعظم جن کے نام پہ تمہاری دکانیں چل رہی، وہ غوث اعظم کے گھر میں چور آیا تو کیا کرتے؟ سزا دیتے نا۔ شریعت میں کیا اصول ہے؟ سعودی عرب میں کیا کرتے؟ ہاتھ کاٹ دیتے، پہلے انگلیاں کاٹتے، پھر یہاں تک کاٹتے، پھر یہاں تک کاٹ دیتے، تیسری بار کرا تو کیا غوث اعظم سے زیادہ شریعت جاننے والا کوئی ہے؟ شریعت کا تاج تو ان کے سر پہ سجتا تھا۔ اشارہ دے رہا ہوں، کیا کیا غوث پاک نے؟ نفرت کا اظہار کیا نہیں، کہا آ بیٹھ جا، دامن تو نے میرا پکڑا ہے نا، دانستہ پکڑا کہ نادانستہ پکڑا، جان کے پکڑا کہ نہ جانے پکڑا، تو نے اس ذات کا جان پکڑا ہے جس کا وجود اس کا نہیں ہے۔ باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے، اللہ کی قسم یہ عبد القادر کا وجود نہیں۔ یہ ارشاد فرمانے والے آقا کا دامن پکڑا تو کہا اللہ عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، غلطی سے پکڑا ہے، اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ یہ محبت غوث اعظم نے کی۔ جانے لگا تو کہا میرے گھر سے خالی نہیں جائے گا، تو چور ہے، سارق ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، پتہ نہیں تو نے کیا کیا جرم کیے ہیں، کیا کیا تیری گناہیں ہیں، میں تجھے صرف مسلمان بنا کر نہیں بھیجوں گا، میرے گھر سے ولی بنا کر بھیجوں گا، خطب بنا کر بھیجوں گا، ابدال بنا کر بھیجوں گا۔ اتنی محبت اس آقا قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ غوث اعظم کی محبت کو بھول گئے تم؟ کہاں سے لائے ہو یہ نفرتیں؟ محبت کرو تو صحابہ کی طرح کرو، اور جب تک صحابہ میں محبت تھی نا، وہ اس آیت کے مصداق تھے۔ توجہ سے سنو، میں اپنا مشن نہیں چھوڑوں گا، جو حق ہے وہ بولوں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے اصحاب کے بارے میں؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
اللہ کہتا ہے یہ محمد ہیں، یہ محمد کے اصحاب ہیں، ان کی پہچان اور علامت یہ کہ کافروں کے لیے سخت اور آپس میں رحم دل، رحماء بینہم۔ اس آیت کی تفسیر کون تھے معلوم؟ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ اس آیت کی تفسیر کون تھے معلوم؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تھے۔ اس آیت کی تفسیر عثمان غنی تھے۔ اس آیت کی چلتی ہوئی تفسیر مولا کائنات تھے۔ اس آیت کی تفسیر مہاجرین تھے، السابقون الاولون تھے، وہ تھے جو مکے کے رہنے والے تھے، اور وہ تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو ہاتھ کھول کے ویلکم کیا تھا، جنہیں اللہ نے انصار کہا۔ یہ لوگ تھے، اور یہ لوگ آپس میں شیر و شکر کی طرح رہے، یہ کبھی نہیں لڑے۔ کسی نے مولا سے لڑائی کی؟ بولو تم کدھر جا رہے ہو یار؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے where are you going، کدھر جا رہے ہو تم لوگ؟ کس راستے پر چلے ہو تم لوگ؟ ذرا سوچو۔ کیا صحابہ میں کبھی لڑائی جھگڑے ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ مشاجرات کر کے تم لوگ ایک بکھیڑا کھڑا کر دیا۔ پاکستان کے ان مردود مولویوں پر اللہ کی لاکھوں لعنتیں ہوں، جنہوں نے مسلمانوں میں پہلے بٹے ہوئے تھے، انہوں تبلیغی، انہوں جماعت اسلامی، ہم سنی۔ میں نے کہا چلو بھائی کم سے کم سنی تو ایک ہو گئے نا۔ اب سنیوں کو بھی بانٹ دیے، ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے، کتنے ٹکڑے کرو گے؟ اگر ایک باپ کے گھر کے ٹکڑے اس کی زندگی میں ہوتے ہیں نا تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے میرے جیتے جی میری اولاد لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، کاروبار الگ، گھر الگ، دکان الگ، تلواریں ہاتھوں میں لے کر باپ سکون سے سوئے گا؟ میرے آقا امت کے روحانی باپ ہیں، بھول گئے؟ تم رسول اللہ کا کنبہ ہو، بھول گئے؟ کتنی محبت آقا نے کی، کیا بھول گئے؟ تم لڑتے ہو تو کیا حضور کو خبر نہیں ہوتی؟ کتنے بدنصیب ہو گئے ہو یار، یہ فراموش کر دیا کہ تم جو عمل کرتے ہو سرکار کو خبر نہیں۔ ہم نے ایسے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جو بے خبر ہے، ہم نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ہماری ایک ایک آہت سے باخبر ہے، زبان سے کہنے ہوئی باتوں سے باخبر ہے، دل میں اٹکنے والی سسکیوں سے باخبر ہے میرا مصطفیٰ۔ کیا میرے نبی کو پتا نہیں ہے؟ آج امت لڑ رہی ہے، حضور خوش ہوں گے؟ نہیں، حضور کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو۔ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا، اللہ کیا کہتا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے رسول کی ان پر لعنت ہے۔ کیا ہے؟ لعنت ہے، لعنت کے مستحق ہو رہے ہو۔ نہیں مسلمانوں، لڑو مت، جھگڑو مت، اتحاد اور اتفاق کی بات کرو۔ اور دیکھو اتحاد اور اتفاق کب ہوگا؟ جب تم اہل بیت سے ویسی محبت کرو گے جیسے صدیق اکبر نے کی تھی، جب تم اہل بیت سے ایسی محبت کرو گے جیسے فاروق اعظم نے کی تھی۔ کیسی محبت کی ہے سرکار صدیق اکبر نے؟ بھول گئے اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، ان کا حضرت عمر فاروق کا کیا معاملہ تھا؟ جب امام حسین اور امام حسن علیہ السلام نے پرچہ لکھ کر دیا تو رقص کرنے لگے۔ آج سند ملی ہے، سند ملی ہے، سند۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا ہو گیا؟ فارس فتح ہوا اتنے خوش نہیں ہوئے، روم فتح ہوا اتنے خوش نہیں، آج کیا ہو گیا؟ تو کہا آج مجھے نجات کا پروانہ مل گیا ہے، آل رسول کے ہاتھوں بولو نجات کا پروانہ مل گیا ہے۔ یہ محبتوں کو عام کرنے کی بولو کیا ہے؟ کرو گے یا بھول جاؤ گے میری باتوں کو؟ ادھر آ کے گھنٹہ بیٹھ کے دیکھو کتنی محنت لگتی، پوچھو۔ آپ تو صرف سن رہے ہیں نا، سینے سے طاقت دینی پڑتی ہے۔ اور میں ایک درد کے ساتھ نادر کے مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہوں، ایک بات کا تہیہ کرو، ایک بات کا تہیہ کرو کہ آپ امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ بولو کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، آتا ہے تو سینے سے لگاؤ، کیونکہ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی، سہروردی اور رفاعی ہیں۔ ہماری خانقاہوں میں آنے والوں کو ہم بڑھائیں گے نہیں، سینے سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، سینے سے۔ ارے ہم حیدر کرار کے غلام ہیں، ہے نہیں ہے؟ بولو حیدر بولنے والوں سنو۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا پہ وار کیا،
یہاں سے یہاں تک کھل گیا، سر پہ سے کن پٹی سے یہاں تک کٹ گیا، کاری ضرب ہے، خون کے فوارے ہیں۔ علی نے یہ نہیں کیا، کس نے کیا؟ علی نے کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا میرے مولا نے؟ بولو، کہا میرے قاتل کو بلاؤ، مارو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو ویسا سلوک۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلایا، جیسے جنہیں اس امت نے زہر دے کر مارا، 7 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 7 مرتبہ۔ کیا دشمنی کی تھی امام حسن نے؟ ان کے نانا کا کلمہ پڑا اور انہی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ اور امام حسن علیہ السلام سے امام حسین نے پوچھا، بھائی اب تو بچنے کے چانسز نہیں ہیں، اتنے بار زہر دیے، بولیے نا کس نے دیا، وہیں کربلا ہو جاتی۔ امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا جس کی طرف گمان ہے اگر وہ ہے تو پھر تو ٹھیک، اگر وہ نہیں تو پھر میں عند اللہ گناہگار نہیں ہونا چاہتا کسی معصوم کو قطع کار ٹھہرا کر۔ بھئی زہر دیے کس کو؟ مولانا کو یا امام حسن علیہ السلام کو؟ مولا حسن کو۔ جب مولا حسن فرمانے کہ مجھے نہیں معلوم کہ زہر کس نے دیا، تو مولوی تو کون ہوتے بولنے والا ہے؟ تو کون ہوتا ہے یہ بولنے والا کہ امام حسن کی بیوی نے زہر دیا؟ جب حسن علیہ السلام کچھ نہیں معلوم، امام حسین علیہ السلام سے زیادہ تحقیق کر لیے تم۔ زمانہ قریب کا ہے تمہارا کہ دور کا ہے؟ امام حسن کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، I don't know۔ امام حسین کہتے ہیں میں نہیں جانتا، گھر والے نہیں جانتے، مکے والے مدینے والے نہیں جانتے، تم جان گئے۔ الزام ہے، الزام ہے، حضرت جادہ پر الزام ہے۔ کیوں؟ نبی کے گھر کی بہو ہے نا، ادھر علی کے باپ کو کافر بنا دو، ادھر علی کی بہو کو کافر بنا دو۔ خدا کے لیے اس دام فریب میں مت پھنسو۔ مسلمانوں، اس بات کا تہیہ کرو کہ تم خواجہ والے ہو، خواجہ کی محبت دو گے۔ لاکھ فتوے آتے رہے، ہم مولا کے غلام ہیں۔ علی نے کیا کہا؟ کہا بیٹے حسن، میرے پیارے حسن، تو سید القوم ہے، تو سیدہ شبابی اہل الجنہ ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے حسن، تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تو اکثر ہوئے مصطفیٰ ہے، تو میرے دل کا چین ہے، تو فاطمہ کا نین ہے، تو امت کا سردار ہے۔ اے میرے بیٹے حسن سن، کام اتنا کرنا کہ اگر میں بچ جاؤں تو بدلہ میں لے لوں گا، اور اگر میں نہ بچا تو اسے بھی ایک ہی ضرب مارنا، بار بار نہیں مارنا۔ یہ ہے مولا کائنات کا عفو درگزر، کہ دشمن سے بھی محبت ایسی کوئی کرتا ہے؟ ویسی محبت کرنے والوں کے تم دشمن بن گئے۔ مسلمانوں، بہت ہو گئے یہ لڑائی جھگڑے، ہم بھی بیزار ہو گئے ہیں۔ کربلا سے لے کے اب تک سیدوں کو ستایا جا رہا ہے، اور ہم بار بار تمہیں دعوت اتحاد دیتے ہیں، اتحاد دیتے ہیں۔ آؤ امت مسلمہ کو یکجٹ کرنے کی کوشش کرو۔ کیا کرو؟ بولو، یہ میلاد پاک مصطفیٰ میں قسم کھاؤ کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بہت تکلیفیں دے دی ہیں لڑ جھگڑ کر، سرکار اب سدھرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی تبلیغی جماعت کے میرے بھائی سن رہے ہیں، وہ بھی طے کریں، بہت ہوا بدعتی، مشرک وغیرہ وغیرہ، اب بس۔ اور اگر کوئی بریلوی بھائی سن رہے ہیں، بہت ہیں ماشاءاللہ، بہت ہیں، وہ بھی سن لیں میری بات، اب لڑائی جھگڑے بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ۔ حضور جان رہے ہیں اللہ کیا فرماتا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو میرا رسول تم میں موجود ہے۔ تمہاری ماں تمہارے دل کی دھڑکنیں نہیں سنتی، مدینے میں رہ کر میرے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ تمہاری ماں تمہارے دل کا حال نہیں جانتی، مدینے میں گنبد قدرہ میں آرام کر کر میرے نبی تمہارے دل کا حال جانتے ہیں، تمہارے احساسات جانتے ہیں، تمہارے جذبات جانتے ہیں۔ حضور سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یاد رکھو۔ حضور باخبر ہے، میرا نبی باخبر ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے محبوب، میں نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ شاہد،
देखने वाला बनाकर भेजा है। तो देख रहा है अपनी उम्मत की तरफ और तू कह रहा है ना, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली, ले महबूब मैंने उम्मत तेरे हवाले कर दी, अब जो चाहे फैसला कर। किसी शायर ने कहा था कि कहो तो मुझसे भी हश्र वालो, सरकार शहजादे गौसे आजम अक्सर पढ़ा करते हैं शेर, कहो तो मुझसे भी हश्र वालो, ये भेद क्या है, ये बात क्या है कि खल्क सारी खुदा के आगे नबी की सूरत को तक रही है। इसका माना मफहूम क्या है कि रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह ने उम्मत मुस्तफा के हवाले कर दी, अब फैसला नबी करेंगे तुम्हारा। वो जिधर लेकर जाएंगे अल्लाह कहेगा मुस्तफा लेकर जाओ। तो दोस्तों, गुलामाने गौसो ख्वाजा, मेरे इस पैगाम को अपने पल्ले बांध लो, गाढ़ बांध लो कि तुम मोहब्बतों को आम करने की क्या करोगे? बोलो बोलो क्या करेंगे? ये निजामुद्दीन महबूब इलाही का मुल्क है दोस्तों। ख्वाजा महबूब इलाही के रास्ते में कांटे बिछाए गए। महबूब इलाही ने मुरीद को बुलाया, खानखाओं में तो होते ही है ना फूल, हम कांटे कहां रखते हैं? हम तो फूल रखते हैं, हम तो फूल रखते हैं कि नहीं? फूल रखते हैं। महबूब इलाही ने क्या कहा? उसके रास्ते में फूल बिछा दो। लोगों ने कहा कि महबूब इलाही निजामुद्दीन आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कांटे बिछाए, आप फूल बिछा रहे हैं। तो हजरत महबूब इलाही जो गरीब नवाज के जानशी ने कहने लगे, अगर मैं भी उसी की तरह कांटे बिछाऊंगा तो फिर अल्लाह की मखलूक चलेगी कहां पर? कांटे बिछाने वाले कांटे बिछाते रहे, हमारा काम है फूल बिछाना। हम अकीदतों के फूल देने आए हैं, हम मोहब्बतों के फूल देने आए हैं। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मौला इस उम्मत में तेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, सच्ची गुलामी अता फरमा। यहाँ जितने हाजिरीन हैं, इनके जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, मौला तू जानता है, तेरा नबी बाखबर है। पाक परवरदिगार, कहने सुनने की जरूरत नहीं, तेरे हुक्म की रोशनी में हम तेरी बारगाह में दस्त बदुआ है कि अल्लाह जो मैंने कहा, जो आपने सुना, सुनने और कहने से ज्यादा मुझे और इन सब मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला, तेरे महबूब मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मुक़द्दस की सुहानी घड़ियां आने वाली। आज पहली रबीउल अव्वल की शब है। अल्लाह इस मुबारक सातों को तमाम आलम इस्लाम के लिए मुबारक बना दे। रबीउल अव्वल की हर घड़ी, हर पल का हमें एहतराम करने वाला बना। रबीउल अव्वल की सातों की हमें ताजीम करने की तौफीक अता फरमा। रबीउल अव्वल की इन मुक़द्दस घड़ियां, जिन घड़ियों के सदक़े तूने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, मौला इन घड़ियों में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमें तौफीक अता फरमा कि हम लड़ाई झगड़ों से किनारा कशी कर कर, गोशे गुमनामी में बैठकर, तन्हाई में बैठकर तेरे और तेरी हबीब की याद में दिन और रात गुजार सकें। अल्लाह, मिल्लत इस्लामिया को फितनों से महफूज रख, बेवजह ला यानी बातों से महफूज रख। ए पाक परवरदिगार, तेरे नबी के गुलामों के लबों पर दुरूद के तराने सजा दे। मौला, इनकी रातें नबी के तसव्वुर में गुजरे, इनके दिन तेरे हबीब के चेहरे की याद में गुजरे, इनकी आंखों के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुहानी आंखें हो, वो चांद सा मुकरा चमकता दमकता चेहरे अक़दस हो, वो दुहा वल्लैल वाला चेहरा और वो जुल्फे हो, वो अलम नशरा लका सदरक वाला सीना हो। ए पाक परवरदिगार, तेरे नबी के कदमों से इस उम्मत को जोड़ दे। ए पाक परवरदिगार, तेरे नबी की उम्मत को तेरे नबी की बेपनाह मोहब्बत अता फरमा दे। सहाबा के दरमियान जो मोहब्बतें थी, वो इस मिल्लत इस्लामिया के दरमियान फिर से पैदा फरमा। यकीनन परवरदिगार, तू इस पर कुदरत रखता है। ए मौला करीमा, कारसाजा, बंदा नवाजा, जैसी जिंदगी गुजरनी थी हमने गुजार ली। मौला, तेरे हबीब की याद के बगैर गुजारी, तेरे नबी के जिक्र के बगैर गुजारी। हमने हया नहीं की गुनाह करते हुए, लेकिन परवरदिगार, तेरे करम से हम मायूस नहीं है। हमें पता है कि जब जब जिसने तेरे हबीब का वसीला तेरी बारगाह में पेश किया है,
اے اللہ تو نے آزم کی دعا کو میرے مصطفیٰ کے صدقے قبول کیا ہے، اے پاک پروردگار آج ہم اسی نبی و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ لے کر حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار یہاں بیٹھے انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما، اے باری تعالیٰ یہاں پہ جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہم میں اگر کوئی نمازوں کی کوتاہیاں کرتا ہو تو اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، تیرے نبی کی میلاد کے صدقے اسے 5 وقتہ نمازی بنا، مولا اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کی مغفرت فرما، اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اے اللہ تیری ستاری کا واسطہ ہے ہمارے عیبوں کو دنیا کے سامنے نہ کھول، مولا ہمیں رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما، اے باری تعالیٰ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تیرے نبی کی محبت کا سودا لیے، اے پاک پروردگار ان سب کی حاضری کو تیرے نبی کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اے پاک پروردگار گنبد خضرا کے مکی کا صدقہ عطا فرما، سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرما، باب العلم مولا کائنات کے علم کا صدقہ عطا فرما، شجاعت کا صدقہ عطا فرما، صدیق اکبر کے صدق و صفا کا صدقہ عطا فرما، فاروق اعظم کی عدل و انصاف کا صدقہ عطا فرما، حضرت عثمان غنی کی سخاوتوں کا صدقہ عطا فرما، باب العلم مولا کائنات کی ولایت کا صدقہ عطا فرما، ان کی شجاعت کا صدقہ عطا فرما، حسنین کریمین کی اطاعتوں کا صدقہ عطا فرما، حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کی شہادتوں کا صدقہ عطا فرما، اور تیرے ولی محبوب سبحانی کی ولایت کا صدقہ عطا فرما، اے اللہ ہماری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اے پاک پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اپنے خزانوں سے ان کے قرض کی ادائیگی کی اسباب مہیا فرما، اے اللہ جو یہاں بیٹھے ہیں جن کے رشتہ داروں میں جن کی بچیاں رشتوں کے قابل بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کے صدقے ان کا نیک نصیبہ فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ اگلی میلاد تک تیرے نبی کی میلاد سے پہلے اگلی میلاد سے پہلے مولا ان کو صاحب اولاد بنا، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار بنا، اے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی بے پناہ مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما، اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچا، تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ اور کاملہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بدعقیدہ جماعتوں کے بدعقیدگیوں سے بتا، ہم مولا کریمہ ہمیں ناصبیت سے بچا، اے اللہ ہماری ملت کو خارجیت سے بچا، اے اللہ ہمارے مسلمان سنی بھائیوں کو رافضیت سے بچا، اے اللہ سنیت کا بول بالا فرما، جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلا، اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، تنگ دستی سے بچا، افلاس سے بچا، اے اللہ اس میلاد کا صدقہ عطا فرما، ہم تیرے نبی کی وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے باری تعالیٰ کسی کو محروم نہ لوٹا، اے پاک پروردگار جن کے دلوں میں جو مرادیں ہیں جو تمنائیں ہیں ان سب کو پوری فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری عطا فرما، تیرے نبی کی نوکری عطا فرما، تیرے نبی کی اطاعت عطا فرما، تیرے نبی کی غلامی عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب کا وفادار بنا کر جلا، اور اے باری تعالیٰ جب موت کی سختیاں ہوں، ہولناکیاں ہوں، وحشتیں ہوں، پریشانیاں ہوں تو مولا موت کی سختی سے تیرے نبی کی امت کو بچا لے پروردگار، یقیناً سکرات اور نزع حقیقت ہے لیکن مولا ان کی تکلیفوں میں تخفیف فرما، جو بستر مرگ پر پڑے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرما، صحت ہے تو صحت عطا فرما، عمر ہے تو عمر دراز عطا فرما، اے باری تعالیٰ قبر میں جب پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
چمکتے دمکتے نورانی چہرے کی معرفت عطا فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی تنگیوں سے بچا، قبر کی ہولناکیوں سے بچا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کا صدقہ عطا فرما، اور حشر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اہل بیت اطہار غوث و خواجہ کے قدموں میں ہم سب کا حشر فرما، ابر رحمت ابر نیساں برسا، جو پریشان حال ہیں ان کے رزق میں خوب کشادگی عطا فرما، کھیت کلیان میں برکت عطا فرما، اس ملک ہندوستان میں امن و امان کو قائم اور دائم رکھ، تمام مسلمانوں پر فضل فرما، سب کو ایک بنا، سب کو نیک بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین، لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تیرے در کی فضا سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں فقیروں راہگیروں ان غلاموں کو سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ علیہ۔ آپ کا تشریف لاتا وقت ہے کتنا سہاگا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، ہو رے باتی ہے سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ علیکہ۔ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، وعلی آلک واہل بیتک وازواجک وذریتک یا نبی اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سقل لنا اشکالنا، فسقل یا الہی کل صاب بحرمت سید الابرار، سخل لی قمصۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، نادی علی مظہر العجائب، تجدہ اونا لک فی النوائب،
كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا ربي وبنبوتك يا محمد يا رسول الله عليك السلام وبولايتك يا علي یا علی يا علي يا علي اللهم أحينا على محبة الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا ولا حرمنا من بركاته في قربه حضرت مولا ومتنا عليه واشرنا عليه واجعلنا في زمرة الكلابة الفاقرة في الدين والدنيا والآخرة يا قطب يا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندام درمان دام جستو ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر یا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ مدد کن فی سبیل اللہ باق لا الہ الا اللہ محمد رسول جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں. کرنا چاہ رہے ہیں تسجید بیعت پہلے آ جائے اس کے بعد